बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस के ऑपरेशन के ऊपर जो रेस्क्यू किया गया लोगों को, आज उज़मा बुखारी ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारी अफवाज के जवानों के लिए अच्छे कलमात कहें, हमारी प्रोफेशनल अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया, और ये कुछ दिनों से एक सिलसिला जारी है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखें कि दहशत गर्दी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। रोज कोई ना कोई शहादत हो रही है, कभी केपीके में तो कभी कोयटा में, किसी न किसी जगह पे बम धमाके हो रहे हैं, बसेस के करीब हो रहे हैं, मसाजिद के करीब हो रहे हैं। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हम दहशत गर्दी के ऊपर, और ये किस चीज का पेशखैमा है, और ये क्यों इस कदर यानी बढ़ती चली जा रही है, और कंसेंसस पॉलिटिशियन में नजर नहीं आ रहा। मैं समझता हूं कि जी बेशक इमरान खान साहब जो हैं बानी पीटीआई जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन बड़ा दबंग उनका स्टेटमेंट आना चाहिए था। जिस तरह वो जजेस के ऊपर, आर्मी चीफ के ऊपर, फौज के ऊपर बड़े सख्त ट्वीट्स कर देते हैं, तो यकीनन उनको ये ट्वीट भी करना चाहिए था बीएलए के खिलाफ, या जिसने भी ये दहशतगर्दी की, तो वो नहीं हुआ। तो अब सूरत हाल इस कदर गंभीर होती चली जा रही है कि पीटीआई के हवाले से क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो गए हैं। तो वो इनको चाहिए जल्द से जल्द अपनी पोजीशन क्लियर करें कि ये पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ हैं, इंडियन नैरेटिव के साथ हैं या पाकिस्तानी नैरेटिव के साथ हैं। तो ये सवालात हैं आज के प्रोग्राम में, और मेरे साथ इस वक्त पीटीआई के फाउंडर मेंबर हैं जनाब अमीन जकी साहब। मैं तो इनको बड़ा इनकी रिस्पेक्ट और इज्जत है, क्योंकि ये पॉलिटिकल वर्कर हैं। इनको हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, और इनसे पूछते हैं कि जी क्यों ऐसा है, जो कि अगर फर्ज करो ऐसा नहीं है तो ये परसेप्शन क्लियर क्यों नहीं करते। तो जनाब जकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मेहरबानी। जकी साहब, आपने सवाल तो मेरा सुन लिया, मुझे बताइए कि एक परसेप्शन बन गया है पीटीआई के बारे में कि वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं जी खान है तो पाकिस्तान है। असल में यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है, सही तरह नहीं। आपकी आवाज हमें आ रही है ना आवाज? हाँ जी, आ रही है। ये परसेप्शन है ना, ये नून लीग का है सिर्फ, ठीक है? नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान का लग रहा है परसेप्शन। नहीं, आपको लग रहा है नून लीग जो पार्टी है ना, हाँ, उसका जो मीडिया है ना, उसके जो मिनिस्टर हैं वो लगे हुए हैं। पीपल्स पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं हो रही। अच्छा। इसके अलावा और भी पार्टियों में ऐसी कोई बात नहीं हो रही। और हमारी जो ये वोकला की पीटीआई की जो लीडरशिप है, उन्होंने कल भी कंडेम किया, तो कहता उन्होंने मीडिया के सामने। नहीं, हम कह रहे हैं कि खान साहब की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, सख्त ट्वीट आना चाहिए। नहीं, खान साहब ने भी कहा है, उन्हें खान साहब ने कहा है कि ये फौरी तौर पे इसके ऊपर रिएक्शन दो और इनकी मजम्मत करो। इसलिए ये तो नहीं, मेरा मतलब है कि खान साहब की तरफ से ट्वीट क्यों नहीं आता, ताकि पूरे इंटरनेशनली पता लगे। सुन लेना। हाँ जी। मतलब ये अपनी तरफ से कोई ये बात कर सकते हैं, बैरिस्टर गौहर हो या सलमान अकरम हो, आप बताएं मुझे। सर, आज तक तो हमने यही देखा है कि अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। ये नहीं कर सकते नहीं, यही तो बात आप कह रहे हैं। जो वहां से खान साहब कहते हैं वो ये बात करते हैं, तो उन्होंने कहा है, तो इन्होंने ये कन्वे किया। ये जो परसेप्शन बन रहा है ना, या बना रही हो गवर्नमेंट, बना रही गवर्नमेंट के पास अदारे होते हैं, मीडिया होता है, सारा कुछ होता है, तो उसमें वो कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर ये तो अगर आपने सुनी हो DGISPR की जो चीफ मिनिस्टर के उसमें 4% हर पार्टी में होती है। वो तहरीक इंसाफ हो, वो नून हो, पीपल्स पार्टी हो। आपको याद है ज़ियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी के ऊपर यही इल्जामात लगते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी एक मोहब्बत पार्टी थी, मोहब्बत वतन पार्टी थी। तो ये चीजें होती हैं, चंद जो अनासर होते हैं ना शरपसंद, तो हर पार्टी के अंदर ऐसे वक्तों में घुस जाते हैं, और वो पकड़े भी जा रहे हैं। पीटीआई के अंदर से पकड़े जा रहे हैं और भी पकड़े जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी कर रहे हैं हरकतें। कल भी पकड़े हैं और भी पकड़ रहे हैं, वो अखबारों में आ रहा है। ट्वीट तो खान साहब करते, खान साहब के बिहाफ पे जो भी करता है, कम से कम जकी साहब को ट्वीट तो करा दें ना, खान साहब से कुछ सख्त सा ट्वीट करा दें। चलें, ये मैं इनसे कहता हूँ कि खान साहब भी ट्वीट कर दें, ठीक है? और ट्वीट करवाएं ताकि पता लगे कि जी हमारी जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो पाकिस्तान के अंदर है, वरना पाकिस्तान के हवाले से हम सब इकट्ठे हैं। ये एक मैसेज जाना चाहिए।
نہیں بالکل صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ ہماری جو افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف شہادتیں دے رہی ہے فوج، اور دہشت گردی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب مجھے بتائیں، کیونکہ میں نے علی امین گنڈا پور کا بھی ایک اپنا سٹیٹمنٹ سنا، وہ بڑی پازیٹیو بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر بڑے الزامات لگ رہے ہیں، میں یعنی اگر ریاست کے ساتھ نہ چلوں تو کس کے ساتھ چلوں، مجھے ریاست کے لیے سٹیٹمنٹ دینا پڑتا ہے کیونکہ ہم ایک صوبہ ہیں، اور یہ بڑی پازیٹیو باتیں تھیں۔ اور مجھے بتائیے کہ تحریک انصاف کا موقف دہشت گردی پہ کیا ہے جو اس وقت بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں دہشت گردی پی ٹی آئی ہو تو کوئی بھی ہو، پی ٹی آئی کا یہ ہم خود چاہتے ہیں، میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈر ممبر ہوں، سیکرٹری جنرل رہا ہوں پارٹی کا، ہم دہشت گردی یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان میں ہو، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے پرخوں کی قبریں ہیں یہاں، تو ہم یہ چھوڑ کے تو نہیں چلے جانا۔ تو اگر یہ پاکستان میں امن ہوگا تو آپ کو بھی روزگار ملے گا، سب کو روزگار ملے گا، امن ہوگا، جہاں بچے ہمارے صحیح ایجوکیشن حاصل کر سکیں گے۔ یہ ناسور تو آپ کو پتا ہے 2001 سے پھر مشرف صاحب کے دور سے شروع ہوا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوا، جب آپ نے وہاں پہ طالبان نیک اور شریف اور برے طالبان بنائے، آپ کو گڈ طالبان بیڈ طالبان، ہاں جی، وہاں پہ پھر امریکہ پورا انوالو ہوا اور پوری جنگ لڑی یار، اس وقت طالبان اور یہ سارے القاعدہ سارے ٹھیک تھے، اور میں مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں، تو ان کو سنبھالیں نا، وہ ان کو سنبھالیں اور ان کو رائے راست پہ لائیں ان کو۔ اب کیا ہو گیا ان کو؟ سر آپ نے رائے راست پہ لانے کی کوشش کی نا آپ کے لیڈر نے جنرل فیض کے ساتھ مل پہ، تو وہ تو نہیں آئے رائے راست پہ؟ نہیں انہوں نے کی کوشش کہ یار نہیں ان سے بیٹھ کے ڈائلاگ کریں، بلکہ یہ بڑا عرصہ وہ پی ٹی آئی کے اوپر میں خود بھی کہتا رہا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی مدرسوں میں پڑھے ہیں، یہ مس گائیڈ ہو گئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں، ان سے ڈائلاگ کیا جائے، انہیں سمجھایا جائے، بات کی جائے، ان سے جنگ نہ کی جائے۔ سر قاتل سنیں ذرا، قاتل چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، قاتل ہوتا ہے سر، قاتل کے ساتھ تو گفتگو نہیں ہوتی، خون بہا ہوتا ہے۔ یہ 18-20 سال پہلے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا نا، اس وقت میرا بھی یہ موقف تھا، سب کا یہ تھا کہ ان کو سمجھایا جائے بٹھا کے، ٹھیک ہے نا۔ اب سمجھانے والی سٹیج سے ہم نکل گئے ہیں، اب تو مطلب جنگ و جدل ہے، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا آپ نے نوٹ کیا ہے ایک جو خاتون ہیں بلوچستان کی، وہ مسنگ پرسن کے بارے میں بڑی چہک کے بولتی ہیں، اور اچکزئی صاحب بھی اور مینگل صاحب بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بی ایل اے کی کچھ سخت ترین مذمت کی ہو؟ میں نے سنا ہے انہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، بہرحال بی ایل اے کی انہوں نے کرنی چاہیے انہیں، کیونکہ بی ایل اے ہی تو وہاں پہ فساد انہوں نے کیا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بی ایل اے کے ہیں وہ ہماری ایجنسیز، ہماری آرمی کو بیٹھ کے وہ زیادہ اس کو بہتر طریقے سے سالو کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں بی ایل اے بنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بلوچستان میں کیا رائٹس کی کمی ہے، مطلب وہاں پہ لوگوں کو جاب نہیں ملتی، ایجوکیشن کی کمی۔ سر مجھے بتائیں کہ رائٹس کی کمی پنجاب میں نہیں ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، وہاں پہ سندھ میں نہیں ہے، تو کیا پنجابی اور سندھی دہشت گردی کر رہے ہیں؟ سن لینا، پنجاب میں ضلع کے برابر ان کی آبادی ہے۔ سر نہیں، ذرا یہاں رکیے، مجھے بتائیں کہ اگر ہم یہ لاجک ان کو دے دیں گے، نہیں سر میں آگے سنوں گا، اگر یہ لاجک ان کو دے دیں گے ہم، تو یہ جو روز ڈکیتیاں کرتے ہیں، یہ ڈاکو کہتے ہیں جی ہم بھوکے مر رہے ہیں تو ڈکیتی نہ کریں تو کیا کریں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، نہیں ڈکیتیاں کیوں کریں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کی آبادی ہے تقریباً 1 کروڑ ہے بلوچستان کی آبادی، ٹھیک ہے، اور جو رقبہ ہے نا بلوچستان کا، یہ میں اور بات بتا رہا ہوں، جی پلیز، جو بلوچستان کے جو رقبہ ہے پنجاب اور پاکستان کا 1/3 ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا رقبہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں معدنیات دی ہیں، پیٹرول، گیس، کیا کچھ نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس طرح کی خوشحالی لائی جائے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو مطلب شر پسند جو ہوتے ہیں نا، وہ نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا ملا، یہ یہاں پہ یہ ہے، آپ کے رائٹس کی کمی ہے۔ اگر 1 کروڑ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر لیا جائے تو ہمارا پاکستان بہت بڑا رچ ملک بن سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ خوشحالی کی بات کر رہے ہیں،
تو خوشحالی انسانوں سے ہوتی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ کراچی میں مزدوری کرنے کے لیے بلوچی بھی آتا ہے, پٹھان بھی آتا ہے, پنجابی بھی جاتا ہے اور خوشحال ہو کے جاتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان بلوچوں کو, جو بی ایل اے کے لوگ ہیں, میں بلوچوں کی بات نہیں کرتا, بلوچ تو ہمارے لیے سر ماتھے کا تاج ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں, یہ جو شر پسند عناصر ہیں بی ایل اے والے, تو کیا ان کو اس بات کی عقل نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ آبادی بڑھے گی, مثلا نہیں سنیں, پنجابی اگر وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننی شروع ہو جائیں, وہاں بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنے, وہاں پہ سستے گھر دیے جائیں, وہاں پہ روزگار دیا جائے. بات سنیں, بی ایل اے کے بہت سارے لوگ سرنڈر کرتے ہیں نا, ہاں ہاں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, انہیں معاف کر دیا جاتا ہے نا. کیوں کرتے ہیں معاف؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ رائے راست پہ آ جائیں. جو رائے راست پہ آ جاتا ہے اس کو معافی ہے, ٹھیک ہے. اور میں اگر آگے پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی بات کرتا ہوں, ایجنسیوں کی بات کرتا ہوں کہ بلوچستان میں خوشحالی لائی جائے. اچھا سر, اب میں اور آپ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ایک پروپوزل دے سکتے ہیں, آپ بھی دیں گے, میں بھی دیتا ہوں. اگر آپ کو پسند آئے تو میری طرف سے تو یہ ہے کہ وہاں پہ پنجابیوں کو آباد کیا جائے, وہاں پہ سندھیوں کو آباد کیا جائے, وہاں پہ دیگر قوموں کے لوگوں کو آباد کیا جائے اور آبادی بڑھائی جائے وہاں پہ. بالکل, وہاں دیکھیں نا, ابھی وہاں پہ پہلے امن قائم ہونا چاہیے. ابھی وہاں پہ پنجابیوں کو اتار کے مارتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. میں کہنا نہیں چاہتا کھل کے, کہ جو میں نے بات کی ہے نا, معاشیت بہتر کی جائے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے لوگ سرنڈر کرتے ہیں, جس طرح کرتے رہتے ہیں. اچھا, جب سے عمران خان نے اپنا روحانیت کو رونیت کہا ہے نا, تو آپ معیشت کو معاشیت کہنا شروع ہو گئے ہیں. آپ بھی خان صاحب کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں نا, مجھے پتا ہے پرانی بات. ایک دوسرے آپ نے معیشت کو معاشیت کہا ہے نا, تو وہ روحانیت کو روحانیت کہتے تھے. وہ غصے میں نکل گئے. اور وہ کہنا تھا رحمان و رحیم, تو وہ کہتے رحام و رحیم. ان کو رحام خان نکلتی نہیں تھی ذہن سے ان کے. چلیں, اللہ کرم کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. ٹھیک. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ آگے مجھے بتائیں, یہ جو ٹھیک ہے امن قائم کرنے کی بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں, کیا ہم یہ سیکھ نہیں سکتے کشمیر میں کشمیری آبادی کے درمیان ہندو لوگوں کو وہاں پہ عبادت گاہیں ان کی بنائی گئی, وہاں پہ ان کو گھر بنا کے دیے گئے, اور تقریباً وہ برابر کشمیریوں کے آبادی لے آئے. تو کیوں آپ لوگ ایسے کوئی لے کے نہیں آتے پروجیکٹس کے, جی وہاں پہ آباد کیا جائے پنجابیوں کو بھی, سندھیوں کو بھی, تو یقیناً امن تو ہوگا جب آبادی برابر ہو جائے گی. ہونا چاہیے, یہ بھی آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جو میں نے چیزیں پہلے بتائی نا, وہ ان کو ٹھیک کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان امیر ہوگا, بلوچستان پہلے امیر ہوگا, نمبر 2 پہ پاکستان بہت زیادہ آگے جائے. تو امیر ہونے, دیکھیں اب نا انڈیا جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہے. آپ کو واضح طور پہ نظر آ گیا کہ افغانستان میں ان کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں, اور را ایجنسی, اور جب ان کا ٹیلی ویژن وہاں پہ سٹیٹمنٹس دے رہا تھا, ادھر سے پی ٹی آئی کا میڈیا سیل وہی کر رہا تھا جو انڈین میڈیا کر رہا تھا. تو مجھے ذرا اس کا بتائیں کہ اس کا آپ نے حل کوئی نکال لیا ہے پی ٹی آئی نے؟ کس چیز کا؟ یہ جو انڈین میڈیا کا نیریٹو لے کے چل رہے تھے آپ لوگ. دیکھیے, یہ جو ہماری میڈیا ٹیم ہے نا, اس کے اوپر کافی لوگ کر رہے ہیں, اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان میں زیادہ تر اتنے میچور بھی لوگ نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میچورٹی کے لیے آپ یہ دیکھیں نا, جس طرح کی سختیاں ہو رہی ہیں, میڈیا ٹیم بھی ہماری بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چلیں جی. اپنا امین ذکی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا. انشاءاللہ گائے آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ امین ذکی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں, اور انہوں نے بڑی کھل کے بات کی, اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کافی بات کی. اب ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے نا تو مزید پروگرام کو لے کے آگے بڑھائیں گے, اور اسی ٹاپک پہ رہتے ہوئے اب تھوڑی سی سیاسی گفتگو کریں گے کہ اسمبلی میں کیا ہوا, اور خواجہ آصف کو کیوں کہنا پڑا کہ میں اگر مسائل حل ہوتے ہیں میرے استعفے سے تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں.